Assalamu alaikum. Hello. Uh, I hope everybody is available. Yes, possible. जी आवाज़ आ रही है मेरी? ज़रा मुझे क्लियरेंस दे दीजिए ताकि सो दैट आई कुड स्टार्ट. Yes, sir, you are audible. ओके हमारा जैसे कि आप सबके नॉलेज में है कि आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू फैमिली लिटिगेशन और फैमिली लॉज. और आप सबके नॉलेज में है कि पाकिस्तान में जो डिवोर्स रेशियो या जो खुला की रेशियो है दैट इज़ क्वाइट हाई नाउ डेज एज कम्पेयर टू 10 years back. As per a report of the Clinical Social Work and Health Intervention, volume number 9, number 2 of 2018, nearly 40,000 couples disassociate each year in the city of Lahore alone. And half of these couples have dependent children. Is it in your knowledge? I hope. Hello? Ji, sir, this was Yes, not sir. in our जी knowledge, but सर we मुझे have heard this. आपका साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्स की भी ज़रूरत होगी so that we could take it not as a formal lecture but we could move forward as a एसोसिएशन और हम इसमें ज़्यादा बेहतर इस तरह से समझाने में कामयाब हो सकें. तो आई विश कि आप साथ साथ मुझे इसमें सपोर्ट भी करते जाएंगे और रिस्पॉन्ड भी करते जाएंगे. Most of the Inshallah, sir. participants are lawyers as per my understanding, and the laws which we need to understand is that the laws that deal with family courts litigation are primarily four laws, that are the Family Courts Ordinance 1961, the Family Courts Act 1964, the Guardian Wards Act 1890, and the Family Courts Rules 1965. However, there are also other laws that are also attracted in certain cases, like there is the Divorce Act 1869, there are Foreign Marriages Act 1903, there is a Christian Marriages Act 1972, there is a Child Marriage Restraint Act 1929, and there is High Court Rules Volume 2 Guardian Wards that deals with the guardian ward issues. And simultaneously, the most important one, the second most important law relating to the family litigation is the Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. Have you got it? वो स्लाइड्स Yes, sir. आप Yes, sir. इसमें दानियाल Yes, ला sir. दें ताकि फिर वो आसानी हो जाएगी बाकी दोस्तों को समझने के लिए. The second Slide share हो step. रही है साथ साथ मैं Yes, it's इसको sharing. Yeah, it's sharing. अच्छा, Yes, It's sharing. yes. ओके. इसमें जो दूसरी चीज हम अगर शुरू करें, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि शादी बजाते खुद क्या चीज है. अगर हम हदाया की रोशनी में देखें तो शादी बेसिकली इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद अगर हम इसे पाकिस्तानी लॉ में देखें तो शादी या मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट द लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन एंड ए बॉन्ड आउट ऑफ द यूनियन ऑफ ए मैन एंड वुमेन. अगर फर्दर से एलेबरेट करें तो कुरानिक लॉ के तहत शादी के मौके पे दो विटनेसेस की मौजूदगी है, रिक्वायरमेंट है. इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज ए कंडीशन under the provisions of section 5 of the Muslim Family Law Ordinance 1961. बेसिकली जब आप शादी करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट्स मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत हैं, जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, that the marriage is required to be attended by two witnesses. Basically ये offer and acceptance की बुनियाद के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट है. और जो जब आप शादी करते हो यू आर रिक्वायर्ड कि जी दो विटनेसेस मौजूद होने चाहिए. और फिर उस शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट शुड हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द निकाह रजिस्ट्रार. आप सबके नॉलेज में होगा कि पाकिस्तान में जो यूनियन कौंसल सिस्टम है, यूसी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इसमें यूनियन कौंसिल में हर यूनियन कौंसिल में एक रजिस्ट्रार, निकाह रजिस्ट्रार ऑफिशियली अवेलेबल है. और उसके पास से आप निकाह फॉर्म वगैरह भी ले सकते हैं. लीगली निकाह आपका हो जाता है अगर जब मर्द ऑफर करे और खातून उसे एक्सेप्ट कर लें अगेंस्ट ए सर्टन अमाउंट ऑफ महर, हक महर जिसे कहते हैं. लेकिन पाकिस्तान में चूंकि हमारे यहाँ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है और इसकी रिक्वायरमेंट के तौर पे रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह इज ए रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द एमएफएल लॉ. और अगर आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो इन कंट्रावेंशन ऑफ दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 तो फिर आपको यू हैव टू फेस ए पनिशमेंट ऑफ 3 months और फाइन
or 100,000 rupees or with both. اسی سے اگر ہم آگے دے کے چلیں میرج کو، تو جو میرج ہے یا شادی جسے ہم کہیں گے، اس کے ساتھ کچھ پرزمپشنز اٹیچڈ ہیں. اگر دو مرد اور عورت، دو لوگ اکٹھے رہ رہے ہوں، تو یہ پرزوم کیا جائے گا کہ یہ دونوں شادی شدہ ہیں. اسی طرح اگر یہ دو مرد اور عورت اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کے بچے ہیں، تو ہم یہ پرزوم کریں گے کہ یہ لیجیٹیمیٹلی، لیگلی دونوں شادی شدہ ہیں، اور یہ بچے دونوں کے آؤٹ آف دا میرج بورن ہوئے ہیں. اور بیسک پرپز بھی شادی کا بنیادی طور پہ ان بچوں کی پروکریشن آف چلڈرن جو ہے اسے لیجیٹمائز کرنے ہیں. اگر ہم اسے لیجیٹمائز نہیں کرتے، اور پاکستانی لا سے سول کانٹریکٹ، اور جس کے لیے ایک کی ضرورت ہے جو مرد کی طرف سے آفر کی جائے گی شادی کی، اور خاتون اس آفر کو ایکسیپٹ کریں گی، اور ایک حق مہر کی اور تھرڈ چیزیں ہیں وہ کنسیڈریشن فار مہر. اور اس میں شادی کرنا اسلامی معاشرے میں اس وجہ سے بھی، پاکستانی بھی اس وجہ سے کہ اس میں بچوں کی جو وراثت ہے اور جو بچوں کے باقی دیگر حقوق ہیں وہ ایٹ سٹیک آ جاتے ہیں اگر ہم شادی کا کانٹریکٹ نہ کریں. تو اس کے بعد جو دوسری اہم چیز شادی کے بعد فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت ہم دیکھتے ہیں، فیملی لیٹیگیشن کے تحت، اس میں ڈائیورس ہے. یعنی اگر شادی تو ہو جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی فار ون ریزن اور دی ادر اگر اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو وہ ان دونوں کو اختیار حاصل ہے اور حق حاصل ہے کہ وہ دونوں اچھے طریقے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ڈائیورس میں بیسیکلی دو چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے کہ ڈائیورس کا جو رائٹ ہے وہ بنیادی طور پہ مرد کو حاصل ہے. ڈائیورس کین بی پروناؤنسڈ بائی ہسبینڈ، اور اس کے لیے کسی بھی کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی کورٹ میں اپروچ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائیورس ہر مہینے میں. اچھا، خیر ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈائیورس کی دو اقسام ہیں. ڈائیورس پروناؤنسڈ بائی دی ہسبینڈ، اور دوسری اس میں ڈائیورس کی جو دوسری شکل ہے وہ مبارات ہے، جس میں ہسبینڈ جی سوری ہیلو Sir, you are وائس کلیئر نہیں ہے. اب دیکھیے. جی ٹھیک ہے. جی جی سر کلیئر ہے. اچھا جی. ڈائیورس میں سر دو طرح کی ڈائیورس ہے. ایک تو ڈائیورس ہے جو ہسبینڈ خود پروناؤنس کرتا ہے. دوسری ڈائیورس طلاق تفویض ہے، جس میں وہ وائف کو رائٹ آف ڈائیورس الاؤ کرتا ہے. اور تیسری جو قسم ہے اس میں مبارات کہلاتی ہے، ڈائیورس آف مبارات، جس میں دونوں پارٹیز ود میوچل کنسینٹ ایک دوسرے کو ڈائیورس ڈیڈ پروناؤنس کرتی ہیں. اور اس مبارات میں دونوں پارٹیز کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ریکوائرمنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ مبارات کی شکل میں جب میوچل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ڈائیورس دونوں پارٹیز یعنی دونوں اسپاؤسز کے درمیان ہوتی ہے، دے ول گیو نوٹس ٹو دا یونین کونسل. اور وہ سارا پروسیس وہی ہے جو 7(1) کے تحت عام ڈائیورس کے دوران دیا جاتا ہے. دوسری جو صورت ہے ڈائیورس کی، وہ ہسبینڈ کی طرف سے جب ڈائیورس پروناؤنس کی جاتی ہے تو ہسبینڈ اپنا رائٹ آف ڈائیورس تفویض کر دیتا ہے، ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے. اٹ از نون ایز ڈیلیگیٹ ڈائیورس. اور یہ ڈائیورس وہ بیوی کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ چاہے تو وہ ڈائیورس کا رائٹ خود اختیار کر سکتی ہے. اور جو یہ ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس کا رائٹ ہے دیٹ ہیز ٹو بی گیون انڈر ان دا کلاز 18 آف دا نکاح نامہ. اور سیم رائٹس جیسے ہسبینڈ کو طلاق کے ہیں وہی سیم رائٹس خاتون کو اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے بعد جو تیسری قسم ہے ڈائیورس یا علیحدگی کی مابین زوجین، وہ خواتین کے حقوق ہیں یا خواتین کو جو رائٹس ہیں علیحدگی کے، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک خاتون کو رائٹ ہے ڈیزولوشن آف میرج، جو کورٹ کی انٹرونشن سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے خاتون چاہے تو وہ کورٹ کو اپروچ کر سکتی ہیں. اینڈ شی کین کلیم ڈیزولوشن آف ہر میرج آن دا بیسس آف خلا، اور جو کہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ریگولیٹ ہوتا ہے انڈر دا پروویژنز آف آئٹم نمبر 1 آف دا اسکیڈول اٹیچ ود دا فیملی کورٹس ایکٹ 1964. دوسری جو خاتون ڈیزولوشن آف میرج میں جب جاتی ہیں تو وہ جاتی ہیں ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا. بنیادی طور پہ جو ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف کروئلٹی، ظلم کی بنیاد پہ وہ ڈیزولوشن آف میرج کلیم کر سکتی ہیں. اینڈ اگر
اس میں دونوں چیزوں میں ڈیزولیوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا اینڈ ڈیزولیوشن آف میرج آن دا بیسس آف کروئلٹی بیسکلی دو مختلف جو چیزیں ہیں، بیسکلی تو علیحدگی ہے، لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹس یا فال آؤٹس ہیں وہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف حق مہر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2015 میں پاکستان میں خاص طور پر پروونس آف پنجاب میں ایک امینڈمنٹ آئی، پنجاب امینڈمنٹ 2015، جس کے تحت سب سیکشن 5 اور سب سیکشن 6 کے تحت سب سیکشن 6 اور سیکشن 10 آف دا فیملی کوڈس ایکٹ وائف کو یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ اگر وہ ڈیزولیوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا جاتی ہیں تو وہ کچھ حق مہر کا کچھ حصہ ڈیفرڈ یا پرومپٹ جو بھی ڈاور اماؤنٹ ہے وصول کرنے کی حقدار تھیں۔ 50% یا 25% وہ سرنڈر بھی کر سکتی تھیں اور انہیں کورٹ سرنڈر کرنے کا کہہ بھی سکتی تھی۔ آپ سب امید ہے کہ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ جو لا کا ٹریڈیشنل جو خلا کا ٹریڈیشنل ویو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم احادیث کو فالو کرتے ہیں اور اس کے مطابق اسلامک انجنکشنز کے مطابق خلا کی صورت میں بیوی کو حق مہر واپس کرنا ہوتا تھا اور پھر اس کے اگینسٹ اسے خلا کا حق حاصل ہوتا تھا۔ 2015 میں یہ امینڈمنٹ آ گئی، تھوڑی سی اس میں چینجز آ گئیں اور پروسیس انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 50% جو حق مہر ہے وہ بیوی ریٹین کر سکتی ہے ان دا فارم آف خلا۔ پھر 2022 میں ایک ججمنٹ آتی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی، دیٹ از 2022 PLD FSC 25، جس میں آنریبل فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ ہولڈ کر دی ہے کہ سب سیکشن 5 اینڈ سب سیکشن 6 جو کہ حق مہر کے معاملات کو ڈیل کرتے تھے، سب سیکشن 5 اینڈ سب سیکشن 6 آف سیکشن 10 آف دا فیملی کوڈس ایکٹ آر ڈکلیئرڈ ان اسلامک بائی دا فیڈرل شریعت کورٹ ان 2022۔ ابھی اس بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ ویدر این اپیل ہیز بین پریفرڈ ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان اپیلیٹ بینچ اور ناٹ۔ اب ہم اس کے بعد ہم اگر دیکھتے ہیں تو پھر یہ خلا اور ڈیورس کے بعد اگلا اسٹیپ جو ہے وہ یونین کونسل کا جو رول ہے اس میں اس سے ڈیل کرتا ہے، اور یونین کونسل میں سب سیکشن 1 آف سیکشن 7 آف دا فیملی لا آرڈیننس 1961 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے نوٹسز دوسری پارٹی کو دینے کے حوالے سے، یا آربیٹریشن کونسل کا جو رول ہے یا چیئرمین آربیٹریشن کونسل کا جو رول ہے وہ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ ڈیورس دیتا ہے تو وہ ایک نوٹس ڈیورس کا بیوی کو بھیجے گا اور دوسرا نوٹس وہ یونین کونسل پھر سائملٹینیسلی بیوی کو بھیجے گی یونین کونسل فار سم سیٹلمنٹ اور ریکنسیلیشن بٹوین دا اسپاؤزز۔ اگر تینوں نوٹسز طلاق کے جاتے ہیں اور اس کے باوجود اور 3 نوٹسز یونین کونسل بھی بھیجتی ہے ود ان اے پیریڈ آف 90 days اور ان کی اسپاؤزز کے درمیان میں ریکنسیلیشن نہیں ہوتی تو پھر چیئرمین یونین کونسل یا چیئرمین آربیٹریشن کونسل جو ہے وہ ڈیورس افیکٹو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا پابند ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے جو سٹیج دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیورس اگر صرف ہسبینڈ کی طرف سے پروناؤنس کی گئی ہے اور وہ ایک ڈیورس ہے اور اس کے بعد وہ ریووک کر دی گئی ہے تو اس سے بنیادی طور پہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بیوی آزاد ہو جاتی ہے، وہ چاہے تو دوسری شادی کر لے اور چاہے تو وہ فرسٹ ہسبینڈ سے دوبارہ فریش نکاح بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح خلا کے کیسز میں بھی ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ خلا جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے، یہ 3 طلاقیں کنسیڈر نہیں ہوتی۔ اس سے صرف پہلی طلاق کنسیڈر ہونے کی وجہ سے آپ کا نکاح ٹوٹتا ہے، اینڈ آن دا وش اینڈ ول آف دا اسپاؤزز دے کین ری میری ود اے فریش نکاح۔ اور اس کے بعد جو ہم تیسری سٹیج دیکھتے ہیں جو اس میں کئی دفعہ دوست ہمارے اس حوالے سے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب کیا عدالت خلا کی ڈگری پاس کر سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے میرے خیال میں جو سب سے پرومیننٹ ججمنٹ ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، دیٹ از PLD 1967 سپریم کورٹ 97، جس کے مطابق عدالت نے یہ ایکنالج کیا کہ خلا کا جو رائٹ ہے یہ بیوی کا بنیادی رائٹ ہے، and she is not answerable to anyone, and she can agitate before the family courts act before the family court to claim khula on the basis of to claim dissolution of marriage on the basis of khula۔ تو اس حوالے سے جو relevant law ہے that is being provided in item number 1 of the schedule attached with the Family Courts Act 1964۔ اس کے بعد اکثر دوست خاص طور پہ وکلا صاحبان کے لیے میں اسسٹنس کے لیے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم عام طور پہ جب خلا کے کیسز فائل ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہم ایلیگیشنز لگاتے ہیں دوسری پارٹی پہ، اسپاؤس پہ،
اکثر اوقات مارتا تھا، پیٹتا تھا، ظالم تھا، یہ تھا وہ تھا، اس طرح کے ہم جعلی الزامات لگاتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم خلا کا کیس فائل کریں تو ہمیں قطعاً کسی قسم کی بلو دا بیلٹ کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں الزامات لگانے کی ضرورت ہے. سمپل اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم خاتون کی طرف سے جب یہ کیس فائل ہو خدا کا کہ جی ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میریٹل ناٹ کنٹینیو نہیں کر سکتے اور ود ان دا پرسکرائبڈ لمٹس ایز آر پرووائڈیڈ بائی اللہ پاک، سو ہم اس میرج یونین کو توڑنا چاہتے ہیں. وی وانٹ خلا آن دا بیسس، وی وانٹ ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا. تو اس کے لیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیں جو یہ فریولس ایلیگیشنز اکثر اوقات لگائے جاتے ہیں یہ پٹیشنز میں نہیں لگانے چاہیے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بلیٹڈ اسٹیج پہ اگر دونوں پارٹیز، دونوں اسپاؤزز کا کوئی کمپرومائز ہونے کی سچویشن پیدا ہو تو وہ سچویشن ان الزامات کی وجہ سے نہیں پیدا ہو سکتی. تو اب اس کے بعد جو تیسری سٹیج ہے، ہم چوتھی جو سٹیج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جورسڈکشن ہے فیملی کورٹس کی انڈر دا فیملی کورٹس ایکٹ 1964، کون کون سے کیسز فائل کیے جائیں گے اگر دونوں اسپاؤزز کی ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ نہیں شادی کنٹینیو کر سکتی. دین بوتھ دا پارٹیز ہیو دا رائٹ ٹو اپروچ فیملی کورٹ. اور فیملی کورٹس کو ہم اگر اپروچ کریں گے تو فیملی کورٹس ایکٹ 1964 is the prominent law that deals with the procedure، جو پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے. اس کا جو اسکیجول ہے، جو فیملی کورٹس ایکٹ کا اسکیجول اٹیچ ہے، آئی تھنک اسکیجول نمبر 2، that deals with the subjects on which a family court can take cognizance or family court can exercise jurisdiction. اس میں سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہے آئٹم نمبر 1 جو ہے دیٹ از ڈیزولوشن آف میرج انکلوڈنگ خلا ایٹسٹرا. نمبر 2 سبجیکٹ جو ہے وہ ڈاور ہے. تیسرا مینٹیننس ہے. چوتھا ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس ہے. ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس عام طور پہ ہسبینڈ کی طرف سے فائل کیا جاتا ہے. اگر خلا کی پروسیڈنگز ابھی انیشیٹ نہ ہوئی ہوں تو ہسبینڈ کو یہ رائٹ دیتی ہے، لا رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اعادہ حقوق زن شوئی کے نام سے جو کیس فائل کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے یہ یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس انڈیپینڈنٹ سوٹ فائل کرنے کے بجائے اگر آپ خلا کی یا ڈیزولوشن آف میرج کے کیس میں جواب دے رہے ہیں تو اس جواب میں بھی آپ ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کی سے کلیم کر سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ ویلفیئر اگلی جو دیکھتے ہیں وہ کسٹڈی آف چلڈرن اینڈ وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ہے. اٹس اے ویری ایلیبوریٹڈ کسٹڈی آف بیسیکلی جو ڈیل کرتا ہے وہ آپ کا گارڈین اینڈ وارڈ ہے، لیکن چونکہ اس اسکیجول میں یہ مینشن کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے ہماری فیملی کورٹس کو بھی ایکول کاگنیزنس الاؤ کر دی گئی ہے لا کی طرف سے کہ وہ انیشیٹو لے سکتی ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف کسٹڈی آف دا چلڈرن اور گارڈینشپ ویئر دیر آر نو گارڈین کورٹس. پھر وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس کا ذکر اس میں ہے. وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس از اے سبجیکٹ دیٹ ہیز نو ویئر بین ڈیفائنڈ. وزیٹیشن رائٹس سے کیا مراد ہے، وزیٹیشن رائٹس کس کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں، وزیٹیشن رائٹس کا کیس آپ کیسے فائل کر سکیں گے، انشاءاللہ الیبوریٹلی ہم اسے پارٹ 2 میں، اس لیکچر کے پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد اگلا سبجیکٹ جو ہے وہ جیکٹیشن آف میرج کا ہے جو خاتون کی طرف سے فائل کیا جا سکتا ہے. پھر ڈاور آرٹیکلز کا کیس فائل کیا جا سکتا ہے جو سامان جہیز کے حوالے سے ہے. پھر پرسنل بلانگنگ اینڈ پراپرٹی جو خاتون کی طرف سے وہ کلیم کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح پھر گارڈینشپ کا کیس ہے. یہ تمام وہ سبجیکٹ 9 کے قریب آئٹمز ہیں جن کو فیملی کورٹ جو ہے وہ جورسڈکشن لے سکتی ہے ان سبجیکٹس کے اوپر. پھر ہم اگلی جو اس میں سٹیج دیکھتے ہیں وہ سٹیج آتی ہے آپ کی کہ جو ڈسٹنکشن ہے خلا اور ڈسٹنکشن جو ہے ڈیزولوشن آف میرج اور ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا اور ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف کروئلٹی. جیسے میں نے بھی آلریڈی ذکر کیا کہ خلا کی یا خاتون کی جانب سے جو کیس فائل کیا جاتا ہے اس میں 2 کیسز فائل کیے جا سکتے ہیں. تو ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا ہے جو آئٹم نمبر 1 آف دا اسکیجول اٹیچ ود دا فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت فائل کیا جاتا ہے. پھر ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف کروئلٹی ہے. وہ یہ جو ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف کروئلٹی فائل کیا جاتا ہے یہ پرائمریلی ریگولیٹ ہوتا ہے انڈر دا پروویژنز آف مسلم میرجز ایکٹ 1939.
اور اس میں دونوں ڈیزولوشن میں جو فرق ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلع ہے اس میں خاتون حق مہر واپس کرنے کی پابند ہے، جبکہ ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف ولٹی میں وہ خاتون حق مہر واپس کرنے کی پابند نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیٹسٹ ججمنٹ بھی آئی ہے، مجھے ایگزیکٹ اس کا نمبر یاد نہیں ہے، بٹ آئی ول شیئر اٹ ود یو گائز لیٹر آن۔ پھر ہم اس کے بعد تیسری جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلا کا جو رائٹ ہے، خلا بنیادی خاتون کا رائٹ ہے، اور خورشید بی بی کیس میں یہ آلریڈی نالج ہو چکا ہے کہ اٹس اے پریویلیج آف دا وائف ٹو سیک ڈیزولوشن آف میرج، اٹ از اے رائٹ وچ از ایکسکلوسیولی کنفرڈ آن دا وائف۔ سب سے جو اس میں پرومیننٹ سائٹیشن ہے جو ابھی تک اوور رول نہیں ہوئی وہ ہے پی ایل ڈی 1967 سپریم کورٹ 97۔ پھر ہم اس کے بعد جو اگلی سٹیج ان کیسز میں دیکھتے ہیں کہ ٹیریٹوری جوریسڈکشن کون سی کورٹ کو یہ جوریسڈکشن حاصل ہوگی کہ وہ یہ کوگنیزنس لے خلا کے کیس کی۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے پرومیننٹ پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ از دیٹ از وہ جو لا ہے وہ لا جو ڈیل کر رہے سے وہ لا ہے دا فیملی کورٹس رولز 1965 اور اس کی جو پرووین سیکشن رول 6 جو ہے رول 6 آف فیملی کورٹس رولز 1965 جو ہے وہ ایکچولی ڈیل کرتا ہے ود دی ٹیریٹوری جوریسڈکشن آف دا کورٹ۔ اور اس حوالے سے جو سب سے پرومیننٹ سائٹیشن ہے ابھی تک وہ فل بینچ کی ججمنٹ ہے آف دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، دیٹ از پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ 66۔ اس ججمنٹ اور اس رول کے تحت وہ تمام عدالتیں یا وہ فیملی کورٹ کوگنیزنس لینے کا اختیار رکھتی ہے جس کی جو ٹیریٹوری جوریسڈکشن میں خاتون رہائش پذیر ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خاتون پرماننٹلی اس عدالت کی ٹیریٹوری جوریسڈکشن میں رہائش پذیر ہوں گی تو وہ کیس فائل کر سکیں گی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پارٹیز جو ہیں وہ پرماننٹلی ریزائڈ کر رہی ہوں یا لاسٹ ریزائڈ کر رہی ہوں، دونوں کورٹس کے پاس جوریسڈکشن ہے ٹو ایڈجوڈیکیٹ دا کیس، اسپیشلی جن کیسز میں جو کیسز ڈیزولوشن آف میرج کے خاتون کی طرف سے فائل ہوتے ہیں یا ڈاور آرٹیکل یا ڈاوری کے جو کیسز فائل ہوتے ہیں اس میں پریفرنس خاتون کو دی جاتی ہے، اور جو بھی وہ ایڈریس شو کرے کہ جی میں یہاں پہ رہائش پذیر ہوں اسے ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے منوعاً تسلیم کرتا ہے اور اس کو ہم کنفرنٹ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے کیسز ہیں جو بیسیکلی خاتون کی جانب سے فائل کیے جا سکتے ہیں، وہ جو کیسز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے اگر خاتون ڈیلیگیٹ نہیں کرتی، رائٹ آف ڈیورس کو ایکسرسائز نہیں کرتی اور خاتون کو ڈیورس ہسبینڈ دیتے ہیں تو وہ اس صورت میں سب سے پہلا جو کیس فائل کر سکتی ہیں وہ مینٹیننس کا کر سکتی ہیں، پھر وہ ڈاور یعنی حق مہر کا کیس فائل کر سکتی ہیں، پھر وہ ڈاوری آرٹیکلس کا کیس فائل کر سکتی ہیں، یا پھر وہ کیس پرسنل بلانگنگ وغیرہ کا بھی کیس فائل کر سکتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہسبینڈ ہے وہ پابند ہے کہ وہ اسے کنٹیسٹ کرے، اور سائملٹینیسلی خاتون نہ صرف اپنا حق مہر کلیم کر سکتی ہیں بلکہ اپنے بچوں کا بھی حق مہر کلیم کر سکتی ہیں، سبجیکٹ کہ خاتون نے خلا کی ڈگری یا ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری کو خود انیشیٹ نہیں کیا اور خلا کی بنیاد پہ کیس اپنی خلا کی بنیاد پہ علیحدگی اختیار نہیں کی۔ اگر خاتون نے خلا کی بنیاد پہ بھی علیحدگی اختیار کی ہے تو بھی انہیں تقریباً 3 ماہ کا جو عدت کا پیریڈ ہے اس کا انہیں خرچہ دینے کا پابند ہے ہسبینڈ، ادروائز وہ اپنا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر مینٹیننس کلیم کرنے کا اختیار رکھتی ہیں ایز پر دا پروویژنز آف سیکشن 17A1 آف دا فیملی کورٹس ایکٹ 1964۔ سائملٹینیسلی خاتون اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں کا، نابالغ بچوں کا مینٹیننس کلیم کرنے کا بھی حق رکھتی ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ بہت سارے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہسبینڈ صلح کر لیتے ہیں بیوی کے نام بیوی سے اور وہ خرچہ معاف کرا لیتے ہیں، تو یہ یاد رکھے سکتا ہسبینڈ ہر 2 صورتوں میں صلح اور نو صلح وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کر رہے ہیں، بچوں کے بہاف پہ بچے پارٹی نہیں ہے، اسی گراؤنڈ کے اوپر ان کا خرچے کا جو یہ صلح والی گیم ہے یہ کورٹس ڈیناؤنس کر دیتی ہیں۔ وہ ہسبینڈ کے معاشرتی، مذہبی اور ہمارے لاز کے مطابق بھی ہسبینڈ پابند ہے کہ وہ بچوں کو مینٹیننس پے کرے، اینڈ مینٹیننس شیل بی کیلکولیٹڈ آن دا بیسس آف دا source of income of the husband, number 1, and the family social status of the husband side
बिफोर सेपरेशन, उन 2 पॉइंट्स की बुनियाद पे ये उनकी बच्चों की इंटरम पहले इंटरम मेंटेनेंस लगती है और फिर उसके बाद वो फाइनलाइज हो जाती है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। और ये जो सब्जेक्ट है, दैट सब्जेक्ट इज बीइंग रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17A ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964। यहाँ पे छोटी सी मैं एक तस्दीक करना चाहूँगा कि अक्सर हम जब पढ़ते हैं तो हम एक किताब है DF मुल्ला साहब की, मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला, प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय DF मुल्ला। इस हवाले से मैं छोटी सी ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट ए बुक ऑफ स्टैट्यूट्स नॉर इट इज़ अ बुक ऑफ लॉ। और इस हवाले से 2 या 3 जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट भी है और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी है कि DF मुल्ला की किताब is not a book of statutes nor it can be relied and not neither it has any force of law attached with it। तो ये एक अजमाली सा आप कह सकते हैं कि हमने आज जायजा लिया है मैरिज, डिवोर्स, खुला, सेपरेशन, इन मामलात का। और इस हवाले से जो हमारी फैमिली कोर्ट्स एक्ट की कोर्ट्स की जो जुरिसडिक्शन है, दैट जुरिसडिक्शन इज बीइंग रेगुलेटेड अंडर व्हाट लॉज। तो अगर आपको कोई आपको कोई सवाल पूछना हो तो फील फ्री, आई एम ऑल अवेलेबल टू असिस्ट दिस ऑगस्ट मेंबर्स। कोई दोस्त सवाल पूछना चाहे तो प्लीज गो अहेड। If anyone has any question तो फिर अनम्यूट करे और फिर सवाल पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मोहम्मद बिलाल अर्ज कर रहा हूँ शरफ खुर्शीद से। क्या जो आज की जो आपने वो दी है प्रेजेंटेशन, इस हवाले से ही सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं? कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो मेरा महदूद इल्म आपको इंशाल्लाह कोलैबोरेटली मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। अच्छा सर, कुछ सवालात चूँकि इससे रिलेटेड ही हैं डिवोर्स के मुतालिक। तो सबसे जो बढ़कर एक डिवोर्स के बाद मसला सामने आता है वो ये होता है कि जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट होता है उसको कस्टोडियल पेरेंट जो है वो विजिटेशन नहीं देता। ठीक है, मंथ्स गुजर जाते हैं और मदर हो या फादर हो वो मतलब बाय यूजिंग लॉ फ्लॉज वो जो है वो महीनों जो है वो नॉन कस्टोडियल को इसी टॉर्चर में रखता है कि वो उसको नहीं मिलने देता। तो एज सच ये क्या पॉसिबल नहीं है कि कोई हमारा जो जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन और एक वेलफेयर को चला रहे हैं तो इस तरह की कोई लेजिस्लेशन के लिए कोशिश की जाए कि जैसे ही केस फाइल होता है अदालत में वो भले किसी भी तरह से हो, मतलब कस्टडी का हो या उसमें मेंटेनेंस का हो, ठीक है, तो जो नॉन कस्टोडियल है उसको इस हवाले से राइट मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों से मुलाकात करे। इसी तरह जो इंटरम खर्चा है, जो बच्चों का मेंटेनेंस लगता है, उसमें भी यही होता है कि जो अक्सर फादर होते हैं वो 6-6 7-7 माह वो नहीं प्रेजेंट होते और बच्चों का इंटरम खर्चा भी जो है वो 8-8 9-9 महीने साल नहीं लगता। तो दोनों चीजों में अगर हम देखें पैरेलल तौर पर तो हैं तो दोनों ही बेसिक राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो नॉन कस्टोडियल है उसका जो है वो राइट ऑफ विजिटेशन, और सेकंड जो फादर है वो जो ये मामला कर रहा होता है, मतलब अगर फादर की बात करें अगर वो नॉन कस्टोडियल है तो उसको बेसिक 1 या 2 महीने के अंदर जो है वो कोर्ट ये जारी कर दे कि ये मुलाकात है और वो जो कस्टोडियल पेरेंट है वो नॉन कस्टोडियल को मुलाकात करवाने का पाबंद हो। और अगर फादर जैसे मदर करती है कोई फाइल के सूट करती है कि मेंटेनेंस का हम मुझे दिया जाए, आइदर फादर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, उसके वाले से जो है वो जज जो है वो एक लमसम कुछ इंटर्म खर्चा लगा दे। एक तो ये मेरा सवाल हो गया। दूसरा एक चीज ये है मैं स्टेप चलता हूँ आपके साथ। मैं सर इससे थोड़ा सा रिलेटेड है वो ये है कि जैसे ये इंटर्म खर्चा या जो भी खर्चा है, जैसे कि हमारी अदालतें ये करती हैं कि मिसाल है एक मदर ने सूट फाइल किया मार्च में तो जाकर उसका खर्चा लगता है दिसंबर में। ऑलराइट, अब दिसंबर में खर्चा तो लगा लेकिन जो अदालत है वो मार्च से फोर्स करती है फादर को कि ये आप उसको उसके बकाया जात पे करें, ठीक है, ओके ऑलराइट। ये एक जैसे आपने कहा कि एक सोशल एंड रिलीजियस राइट है बच्चों का। इसी तरह एक जो फादर का या नॉन कस्टोडियल का ये एक राइट होता है फॉर विजिटेशन
کیا اس پر بھی کوئی ایسا ایزچ ہے کہ جس طرح وہ ایک ملنے نہیں دیا گیا؟ کرتا ہوں سر، مجھے موقع دیں تو میں آپ کو سیز کرتا ہوں. گزارش جی یہ سر، ہے کہ جزاک اللہ. کسی بھی جگہ ہمارا جو ایشو ہے جو فیملی کورٹس میں ہم دیکھتے ہیں یا نان کسٹوڈیل فادر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بیسک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نان کسٹوڈیل فادر عام طور پہ کسٹڈی لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں. وہ سیکشن 25 کے تحت کسٹڈی کا کیس فائل کر دیتے ہیں اور پھر اس میں ساتھ ایک سیکشن 12 کی اپلیکیشن فائل کر دیتے ہیں کہ ہمیں انٹرم کسٹڈی دی جائے جب تک کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، وداؤٹ اپریشیٹنگ دا فیکٹ کہ آپ کو انٹرم کسٹڈی ناممکن، تقریباً نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ وہ مل سکے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہمیں شیئرڈ پیرنٹنگ پرنسپلس کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں کسٹڈی کو کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ میں نے سبجیکٹ سوچا تھا کہ میں کل اس کے اوپر بات کروں گا آپ سب دوستوں کے ساتھ. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کورٹ نے تو یا لا نے تو کسی جگہ باپ کو یا نان کسٹوڈیل فادر کو ریسٹرکٹ کیا، ریسٹرین نہیں کیا کہ وہ وزیٹیشن رائٹس کلیم کرے. ہماری 90% جو لیٹیگیشن آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، سیکشن 12 کی جو اپلیکیشن ہے، نہ ہم اس میں وزیٹیشن رائٹس مانگتے ہیں، نہ ہم اس میں ڈیٹیلز مینشن کرتے ہیں کہ ہمیں کب سے کب تک وہ ملاقات کرنی چاہیے، نہ ہم اس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی باپ اتنے حالات میں ہے، معاشی حالات اس کے یہ ہیں اور وہ اتنا مینٹیننس پے کر سکتا ہے. سارے کا سارا فوکس جو ہمارا کنٹینٹس آف پلیڈنگز ہے وہ ہوتا ہے کریکٹر اسیسینیشن پہ موسٹ آف دا کیسز میں، سبجیکٹ ٹو سرٹن ایکسیپشنس. 90% کیسز میں بیوی بد کردار ہوتی ہے، بری عورت ہوتی ہے، کرپٹ ہوتی ہے اور غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہے. اب یہ وہ ایلیگیشنز ہیں جو کہ ایلیگیشنز آپ کہیں پروو نہیں کر سکتے. سارے کا سارا کورٹ کا تھرسٹ، آپ کا تھرسٹ اس پوائنٹ پہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بیوی کو بد کردار ثابت کر دیں. سب سے پہلے جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ سپریشن ہو رہی ہے میاں بیوی کے درمیان، سپریشن والدین کے درمیان نہیں ہو رہی. آپ بیوی کو تو بد کردار ثابت کر سکتے ہیں، آپ بچوں کی ماں کو بد کردار نہیں ثابت کر سکتے. بڑا باریک سا فرق ہے جو کہ ہمارے اکثر جو لیٹیگینٹس ہیں یا نان کسٹوڈیل فادرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں. وہ جب مینٹیننس کا کیس فائل ہوتا ہے تو وہ انتہائی غریب بن جاتے ہیں، جب وہ کسٹڈی کا کیس فائل کرتے ہیں تو وہ انتہائی امیر ہو جاتے ہیں اور بچے کی اس کے جو حالات ہیں اور بچے کو پالنے کے جو دعوے ہیں کہ کسی طرح ہم کسٹڈی اگر ہمیں مل جائے تو ہم بچے کو بڑے اچھی طریقے سے پالیں گے. یہ جو ڈسکرپنسیز ہیں، یہ جو ڈیلیبریشنز ہم اپنی پروسیڈنگز کے دوران کرتے ہیں، یہ بیسیکلی کورٹ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے باپ کو وزیٹیشن رائٹس بھی کم ملتے ہیں اور مینٹیننس بھی ٹھیک ٹھاک لگ جاتے ہیں. دیکھیے، جب آپ مینٹیننس بچے کا، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کا مینٹیننس پے کرنا ہے، تو اس میں پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے یا اس میں اس مینٹیننس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال آپ کا بچہ ہے، آپ کی اولاد ہے، اس کا خرچہ ہے، اس نے خرچہ آپ نے کرنا ہے، تو آپ بونا فائڈلی سامنے آئیں اور کورٹ کو بتائیں گے کہ میری یہ سیلری ہے، یہ میری سیلری سلپ ہے، میں ساتھ لگا رہا ہوں، اتنا میں مینٹیننس بچے کا دے سکتا ہوں، یہ بچے کی ایج ہے، اس کے مطابق آپ ڈٹرمن کر لیجئے ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف مینٹیننس. میرا نہیں خیال کہ کورٹس اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ نہ کریں. سیکنڈلی، جہاں تک بات ہے وزیٹیشن کی، اگر وزیٹیشن رائٹس آپ اپلائی کرتے ہیں اور کورٹ آپ کو وزیٹیشن رائٹس کا اسکیجول دے دیتی ہے اور ان کیس وہ وزیٹیشن رائٹس کمپلائی وتھ نہیں ہوتے، ماں کی طرف سے نہیں ہوتے، تو آپ اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ پروسیس ہے، کورٹ کو اپلیکیشن دیجیے کہ جناب بیلٹ مقرر کریں، میری والدہ بچے کی ملاقات نہیں کروا رہی، یا اگر بیلٹ جائے اور وہ ماں پھر والدہ ملاقات نہ کروائیں تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے وارنٹس نکلوانے کا، تھرڈ آپشن ہے پولیس اسسٹنس کا، فورتھ آپشن ہے کہ آپ لاک بریکنگ کریں. لیکن اگر آپ اپلیکیشن فائل ہی نہ کریں کسٹڈی کے ساتھ وزیٹیشن رائٹس کے، اور صرف ایکسپیکٹیشن کریں کہ والدہ آپ کی ملاقات کروائے گی، کسٹوڈیل پیرنٹ والدہ ہو یا والد جو بھی ہو جس کے پاس بھی بچے ہیں، وہ اپنے اون پہ آپ کو ملاقات کروائے گی، تو دیٹ از بیونڈ ونز ایکسپیکٹیشن. آئی انڈرسٹینڈ. جی سر، میں یہی آپ سے آپ نے جو باتیں کری ہیں بڑی اچھی کری ہیں. میں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک بیسک رائٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچے کا مینٹیننس، یہ بیسک رائٹ تھا، یہ نہیں دیا گیا، یہ ڈیو ہے فادر کی طرف سے، یہ آپ اس کو دیجیے. بھلے وہ 8 ماہ بعد اس کو وہ آپ رول آؤٹ کرتی ہے کورٹ یا 10 ماہ بعد کرتی ہے، سو ایور. اسی طرح جیسے ایک وزیٹیشن بھی ایک بچے کا اور ایک فادر کا ایک بیسک رائٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ایک فادر جو ہے وہ اس کو نہیں ملنے دیا گیا فور 10 months اور فور ایئر، تو کیا اس میں بھی وہ یہ نہیں کورٹ کہتی کہ یہ بھی ایک بیسک رائٹ تھا، تو اس حوالے سے اس کو فادر کو اس طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے، اس کی جو ملاقات کا شیڈیول ہے اس کو پہلی اس طرح بات سے یہ کیا ہے کہ جائے؟ بیسک رائٹ ہے نہیں، لاء میں کسی جگہ باپ کا ملاقات کا بنیادی حق کنسیڈر نہیں کیا گیا. یہ کسی بھی جگہ اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ باپ کا یہ بنیادی وہ بچے کا لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک بچے کی منفرد کو کنسیڈر کرتے
بچے کی ویلفیئر اس میں ہے کہ وہ باپ سے ملاقات کرے تو پھر کورٹ الاؤ کرے گی اس ملاقات کو. نہیں, جب اس کو صرف ویلفیئر کنسیڈر کیا جاتا ہے, مطلب یہ بیسک رائٹ نہیں ہے ایک فادر کا کہ وہ اپنے بچوں سے ملے. جی ایسے ہی ہے, یہ ویلفیئر کے ساتھ مشروط ہے. مطلب آپ یہ ان سینس کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو فادر ہے وہ کرمنل ہے, وہ کوئی ایسی چیزوں کو میں ملوث ہے, اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن موسٹ آف کیسز میں تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کچھ نہیں کہتا میں سر, ایسا کچھ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو جنرل پرنسپل کی بات بتا رہا ہوں. اصول قانون یہ ہے کہ بچے کی ویلفیئر کے ساتھ ارد گرد گھومتے ہیں تمام رائٹس. بچے کا بنیادی حق ہے کہ اسے مینٹیننس دی جائے. اگر مینٹیننس باپ پے نہیں کرتا اور مینٹیننس میں ڈبکی لگایا جاتا ہے یا مینٹیننس میں کوشش کرتا ہے کہ وہ اوریجنل حالات نہ بتائے, تو پھر یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ دیکھے گی یہ کورٹ کتنی ملاقات اس بچے کی باپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے. یہ بیسکلی ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے. یہ ابھی تک اسٹیبلش لا نہیں بن سکا کہ بچے کا باپ جو ہے وہ اگر مینٹیننس دے گا تو ملاقات کا حق رکھے گا, اگر مینٹیننس نہیں دے گا تو ملاقات کا حق نہیں رکھے گا. ایسا نہیں ہے. اس ڈسکریشن آف دا کورٹ, اور یہ ڈیرائیویٹو رائٹ ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کے باپ کا تو بنیادی حق یہ سیکنڈری ہے, یہ بچے کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے ملاقات کرے. صحیح ہو گیا. اچھا سر, جیسے آپ نے ابھی یہ کہا کہ 25 کے جو ہے وہ انڈر وہ کسٹڈی کو کیا جاتا ہے, ساتھ میں 12 سیکشن کے انڈر جو ہے وہ ملاقات کا بھی کرنا چاہیے. اب اگر ان کیس کہیں پر یہ دونوں ہی فائل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی تک جو ہے وہ جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہے وہ پریزنٹ ہی نہیں ہو رہا اس میں کورٹ میں, اور تاریخ پر تاریخ چلتی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا آپ فرماتے ہیں کہ قانون میں اس کی کیا ہے کہ وہ جب اگر ملاقات کی دی گئی ہے تو اس میں کیا جاری ہوتا ہے, یا جب تک وہ میں اپڈیٹ کرتا ہوں. باقی کچھ دوست ہاتھ اٹھا رہے ہیں, انہیں موقع دے دیں. میں آپ کے پاس تو آتا ہوں. جی تھینک یو سر. جی جی, اور کوئی دوست اگر سوال کرنا چاہیں. جی یہ فہد قریش صاحب ہیں, پلیز. جی السلام علیکم. جی جی بھائی پوچھیے. جی سر, میرا سوال یہ تھا کہ جو حق مہر ہے ان کیس آف طلاق, ہاں اگر ہسبینڈ نے طلاق دے دی ہے اور وہ طلاق افیکٹڈ بھی ہو گئی ہے, تو عورت کے پاس کب تک یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے؟ کیونکہ ریسنٹلی ایک کیس تھا جس میں میں اویئر ہوا, اور جج صاحب نے جو کہا وہ عورت نے کلیم بھی نہیں کیا حق مہر, اور جج صاحب نے اس کو مینٹیننس جی کلوز بھی دے دیا خلا اس کے طلاق کے بعد, اور ساتھ ہی حق مہر بھی دے دیے. جی سر, جو ابھی بالکل ریسنٹ کیس میری نظر سے گزرا ہے وہ آئی تھنک 2023 کا کیس ہے, جس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے جو ہولڈ کیا ہے اس کے مطابق فائل کیا جا سکتا ہے, اور حق میں جو ہے حوالے سے آرٹیکل 49 آف دا لمیٹیشن ایکٹ ہے جو ڈیل کرتا ہے اسے, اور اس کے مطابق 3 سال وہ فائل کیا جا سکتا ہے. ہلو جی سر. اینی ادر کوشچن؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے؟ جی فہد, میرا جی ایک سر, کوشچن آپ ہے. کی آواز اگر ون جی سائیڈڈ سر. کھلا ہو جاتی ہے اس کے بعد جو یونین کونسل سے ان کو ڈیزولوشن آف میرج کا سرٹیفکیٹ چاہیے, اگر اس کو ہم ڈیلے کر سکیں یا اسٹاپ کرا سکیں تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر نیگوسیشنز چل رہی ہیں سر وائف اور ہسبینڈ میں ان فیوچر. یہ گزارش ہے کہ وہ اگر ون سائیڈڈ خلا ہو جاتی ہے اور یونین کونسل کو انہوں نے اپروچ کیا, یونین کونسل آپ کو نوٹسز ایشو کرے گی, آپ جوائن ان کیجیے اینڈ اپرائز دا یونین کونسل کہ آپ کی صلح کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اینڈ دا میٹر شوڈ بی ڈیلیڈ فار سم ریزنیبل ٹائم. یا بیوی کی طرف سے آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ری یونین ہونے کے چانسز ہیں, جس کی وجہ سے اسے ڈیلے کر دیا جائے یا ریووک کر دیا جائے. وہ نوٹیفیکیشن ریووک بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایکچولی وہ نوٹیفیکیشنز تو آ ہی نہیں رہے ادھر سے. وہ لوگ کا جو پروسیس ہے یونین کونسل کا, وہ لوگ بھی نوٹیفیکیشن نہیں بھیج رہے. جیسے انہوں نے ون سائیڈڈ کھلا لی تھی ویسے ہی نوٹیفیکیشن میں بھی یہی پروسیس چل رہا ہے یونین کی طرف سے. پھر بھی دوسرا ایسا اگر ہو بھی جائے
अगर ऐसा हो भी जाए तो वो डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट टू द एक्सटेंट ऑफ वन डिवोर्स कंसिडर किया जाएगा। इवन अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आफ्टर सम रिलेटेड टाइम, तो यू कैन गो फॉर ए फ्रेश निकाह, क्योंकि खुला एक तलाक कंसिडर होती है, इट्स नॉट तलाक, and it cannot be conclusively block your reunion. Okay, thank you. जी, most welcome जी। Assalamu Anyone alaikum. else? Sir, जी, वालेकुम अस्सलाम। sir, जी I wanted to ask custody of the kids. उसमें बच्चों, जी let's just say कि if a couple they are going through a divorce period, और उसमें तो बच्चे जो होते हैं they are like under the age of 10 or 12, तो उनसे पूछा जा सकता है कि either they want to stay with the father या they want to stay with the mother. Yes, most of the times kids are being subjected to this intelligent preference, and once the child is above the age of 7 years, he can be inquired by the court as to which of the parent he would like to accompany, and there is a specific provision on this particular point, that is subsection 3 of section 17 of the Guardian Wards Act, which makes the court bound to interview the child. But Okay. I personally understand that seeking a child's intelligent preference in a situation where the child has no contact with the other parent is disastrous for the child himself. Yeah, The exactly. child would speak in favor of the parent with whom he or she is living with. Exactly. But sir, in a very complex situation, अगर कभी ऐसा होता है कि a kid, be it a girl or a boy, if he is being brainwashed, if they are being brainwashed कि either you should stay with them, अगर mother की तरफ से उसको pressure आ रहा है कि you should stay with me, और out of that pressure वो before the court वो कह भी देता है कि I want to go with my mother, लेकिन तो बाद में जो father है या mother है, you know, vice versa, can they file a dispute or a lawsuit, कुछ भी ऐसा कि our Yes, they child was can. They brainwashed? can. Yes, they can, and I understand that they should file an application with the family court or the guardian court concerned for the constitution of a board of psychiatrists to evaluate the child as if the child is being subjected to parental alienation or brainwashing or not. And once the report of the child psychiatrist, because you see, we are the lawyers, and the judges are amongst the lawyers, and we are not being taught psychology as a subject. Exactly. It's a subject basically having its own dynamics, and the child psychology is a particular subject which needs to be educated by the assistance of psychiatrists, I personally understand. And in this regard, an application should be filed. And secondly, I understand that instead of going for custody in such a situation where the kids are being subjected to parental alienation or they are being brainwashed, the person, the father or the non-custodial parent should go for at-home visitation rights and try to get maximum access to their kids, because it is the access that will permanently neutralize the child's brainwashing. The mother or the custodial parent who brainwashes the child has the edge over the non-custodial parent the time basically. If you get in sufficient time, if you get a schedule comprising of frequent overnight stays with your child, then there is absolute chances, or the probability is bright, that the child would be neutralized after some certain period of time. All right, thank you. And sir, just one more question, like under what section exactly a parent, custodial or non-custodial, can file for the fact that my kid was brainwashed, stuff like could you So please denote? the relevant provision of law is Section 5 of the Family Courts Act 1964, to be read with the provision of item number 5 of the schedule attached with the Family Courts Act 1964, which deals with the custody and visitation rights of the parent. Yes.